तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा, क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुना आपने इमरान खान ने क्या कहा? जी हाँ, इस हुकूमत का पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। किस वजह से? एक तो ज़ाहिर है ईमान मजारी वाला जो मामला था उस पर, फिर ये जो अभी 13 से लोग बेघर हुए हैं, ये दर्दनाक वीडियोस आई हैं, और जाहिर है कि जो इमरान खान की कैद है उस पर भी अब, और हैरत अंगेज बात यह है कि मिडल ईस्ट के अखबार जहां पर वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेस पर पाबंदी है वहां पर भी छप रहा है, और सबसे बढ़कर अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है उस बारे में। तो इमरान खान की बात 100% दुरुस्त साबित हुई, लेकिन सबसे बड़ा धमाका किया है सुहेल आफरीदी ने। सुहेल आफरीदी इनके लिए एक डायनामाइट साबित हो रहा है। किस तरह आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक बहुत ही अहम खबर है, वो भी देखना मत भूलिएगा, उसे भी शामिल करेंगे। और मरियम नवाज किस तरह फंसने जा रही हैं इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सुहेल आफरीदी ने बकौल नजम सेठी ने तो कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आपको गर्दन से पकड़ लेगा अगर अब आपने ले तो लाल से मिन से काम लिया। लेकिन सुहेल आफरीदी ने तो इनको गर्दन से पकड़ लिया है बॉस, पाकिस्तान के अंदर ही। और इशू क्या है? तीरा का ऑपरेशन। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देता हूं, प्लीज गौर से सुनिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो, और क्योंकि खबर भी बहुत अहम है, ताकि जब डिस्कशंस होते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, अपने कोलीग्स के साथ बैठते हैं ड्राइंग रूम्स में, तो आप पूरी दलील के साथ, फैक्ट्स के साथ आप बात कर सकें। देखिए, वो जो इलाका है सूबा खैबर पख्तूनख्वा और जो कबायली इलाके हैं, वहां पर जाहिर है दहशतगर्द आते हैं, लोगों को मारते हैं, वहां पर ऑपरेशंस होते रहे पास्ट में भी। सुहेल आफरीदी जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने सबसे पहले पोजीशन ली कि ऑपरेशन के नतीजे में लोग बेघर होते हैं, इसलिए पहले जरूरी है कि उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनसे बात की जाए। ये उनकी पोजीशन थी, और उन्होंने एक जिरगा बुलाया। देखिए, जिरगा क्या होता है? जो हमारे दूसरे इलाकों के रहने वाले हैं, जो ओवरसीज हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए, उस इलाके के लोग, वहां पर एक रिवायत है, सदियों पुरानी रिवायत है, कि उस इलाके के जो मोअज़्ज़िज़ लोग होते हैं, जो अहम लोग होते हैं, उन पर मुश्तमिल एक, समझे, काउंसिल समझ लें आप उसको, वो होती है, और वो बैठकर फैसले करती है, और वो सब पर बाइंडिंग होते हैं। पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी है, कहीं कहीं पंचायत के नाम से, कहीं और दीगर नामों से, लेकिन ये है। लेकिन जो इसकी सैंक्टिटी, जो इसकी हुर्मत केपीके या कबायली इलाकों में, वो कहीं और नहीं है। एनीवे, सुहेल आफरीदी ने असेंबली के अंदर वो बुलाया, और सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह कहा कि नहीं होगा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, बात होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब DGISPR से सवाल हुआ, DGISPR ने कहा ऑपरेशन तो हो रहे, ऑपरेशन तो होगा। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर बयान दिया, हाँ हम कर रहे हैं ऑपरेशन। तलाल चौधरी ने भी कहा, हाँ हम कर रहे हैं ऑपरेशन। इन्होंने फिर ऑपरेशन के लिए क्या किया? कोर कमांडर जो पेशावर के हैं, जाहिर है कोर कमांडर हैं वो, उन्होंने उसी इलाके के 24 लोगों को बुलाकर, और इसमें सुहेल आफरीदी को शामिल नहीं किया गया, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से किसी को शामिल नहीं किया गया, और उनको बता दिया कि जी ये कुछ हो रहा है, ऑपरेशन होने। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? प्लीज आप कमेंट्स में बताइएगा अगर इस सिलसिले में कोई इबाहम है, मैं मजीद इसको क्लैरिफाई करूंगा, ताकि जब आप लोग बैठते हैं कहीं अपने दोस्तों के साथ, या जो लोग उल्टी सीधी बकबक करते हैं, आप उन्हें दलील के साथ इस बात का जवाब दे सकें कि ये पूरा इशू है क्या। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? कोर कमांडर ने कहा कि जी हम कर रहे हैं, और उनको जाकर बता दीजिए। उस वजह से उन बेचारों को अपने घर बार छोड़ने पड़ गए। अच्छा, अब जब वो लोग घर बार छोड़ के निकले, जाहिर है उनकी भी बुरी किस्मत, और इस हुकूमत की भी बुरी किस्मत। बर्फबारी शुरू हो गई, शदीद बर्फबारी शुरू हो गई। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये बात इतनी तेजी से फैल जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी लोग डिस्प्लेस हुए, घरों से निकले। लेकिन जाहिर है अब जेनजी आ गई है, दौर बदल गया है, मजीद लोग आ गए, उन्होंने उनकी वीडियोस और बना ली। अच्छा, एक और क्या मुख्तलिफ चीज हुई, वो ये कि इनको ये इल्म नहीं था कि इनका वास्ता पड़ गया है एक बहुत ही खतरनाक आदमी से, जिसका नाम है सुहेल आफरीदी। सुहेल आफरीदी उस इलाके का रहने वाला है। इनके जहन में ये था जब ये लोग बेघर होंगे, ये लोग सूबाई हुकूमत को बुरा भला कहेंगे, क्योंकि पास्ट में ऐसा ही होता था, जब इनको बेघर किया जाता था ये सूबाई हुकूमत को बुरा भला कहते थे। लेकिन सुहेल आफरीदी उस इलाके के हैं, और फिर उन्होंने एक और बहुत अहम काम किया, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को भेज दिया। मीना खान आफरीदी, शफी जान उन लोगों के दरमियान पहुंच गए, सुहेल आफरीदी खुद पहुंच गए उन लोगों के दरमियान। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था, सुहेल आफरीदी आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। सुहेल आफरीदी खुद पहुंच गया उन लोगों के पास जो अपने घरों से निकल रहे थे, उनसे जाकर मिला, उनसे बातचीत की, 4 अरब रुपए का पैकेज उनको दिया, जितनी सहूलियत दे सकते थे दी। इनके हाथों के तोते उड़ गए। पहले ये सीना टोक के कह रहे थे जी हमने किया ऑपरेशन, हमने किया, ये मिन करते हुए पीछे हट गए। ये पहले ये कह रहे थे,
ہاں ہم کر رہے ہیں آپریشن. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا, خواجہ آصف نے بھی کہا, طلال چودھری نے بھی کہا. جیسے ہی ان کو دیکھا کہ ان کی چال الٹی پڑ گئی ہے, لوگ سہیل آفریدی کو برا نہیں کہہ رہے, سہیل آفریدی ان کے درمیان پہنچ گیا ہے. ان کا پورا مقصد فلاپ جب ان کو اپنا ڈرامہ ہوتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے ایک دم سے پیترا بدلا اور کہا ہم تو نہیں کر رہے آپریشن, یہ آپریشن تو صوبائی حکومت کر رہی ہے. اور ان 3 ٹاؤٹس کو, خواجہ آصف, یہ تارڑ جو ہے, اور وہاں کا ایک اور ہے صوبہ خیبر پختونخوا کا اختیار ولی, ان کو بٹھا کر پریس کانفرنس کروائی گئی کہ جی یہ تو صوبائی حکومت کا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جب اینکرز کو بلایا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ تو صوبائی حکومت اور ان کا کام ہے. اس پر سہیل آفریدی نے ان کو پکڑ لیا گردن سے. سہیل آفریدی کہتا ہے اب کہاں جاتے ہو تم؟ اس نے کہا ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے, اس نے کہا ہے کہ میں اتوار کو ایک سٹیڈیم ہے وہاں پر اس علاقے میں ان کے جہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس نے کہا میں ان تمام لوگوں کو بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا بتائیں ان کو گھر چھوڑنے کے لیے کس نے کہا تھا. وہ اب اگر آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے نا تو سہیل آفریدی آپ کو گھر تک چھوڑ کر آ رہا ہے. جسے کہتے ہیں نا خاموشی اچھی نہیں, اقرار ہونا چاہیے. یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے یہ صاحب کردار لوگ نہیں ہے, ان کا واسطہ پڑ گیا صاحب کردار لوگوں سے. سہیل آفریدی اب کہہ رہا ہے میں آپ کو گھر تک چھوڑ کر آؤں گا. اس نے جرگہ بلا لیا اور وہ ان کا پورا جھوٹ آشکار کر دے گا. اب آپ دیکھیے, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے عمران خان کا کلپ چلایا تھا, اس نے کہا تھا کہ آپ بے شرم ہیں, بے غیرت ہیں اور پوری دنیا میں آپ کی بدنامی ہو رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, وفاقی وزراء بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپریشن صوبائی حکومت کے کہنے پہ لوگوں کو گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے, اور وہ لوگ آ کے جب خود کہہ دیں گے تو ان کی کیا اوقات اور کیا عزت رہ جائے گی. لیکن ظاہر ہے ان کی کوئی اوقات اور عزت نام کی تو ان کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کے پاس, اور ہر جگہ مندر کے گھنٹے کی طرح ان کو بجایا جا رہا ہے. جی ہاں, اوورسیز پاکستانیوں نے جو بجایا ان کو مندر کے گھنٹے کی طرح. بالکل ہوا کیا, محسن نقوی صاحب آئے اور فرماتے ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیز پلیز یہ ضرور سنیے گا بہت غور سے. انہوں نے ٹویٹ کیا اور فرماتے ہیں کہ جی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, اگر ان کو کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے اسلام آباد کے علاقے میں, تو اسلام آباد کا جو ڈی سی ہے وہ 7 دن کے اندر آپ کو آپ کا قبضہ دلوا دے گا. اچھا, اب ظاہر ہے کہ ان کا اصل میں ان کی بدقسمتی کیا ہے, ان کا واسطہ 2 بہت ہی تگڑے گروپ سے پڑ گیا ہے, خطرناک, جو کہ ان پر ہر وقت ان کی کسی چالاکی میں وہ آتے نہیں ہیں. ایک جینزی اور دوسرے اوورسیز پاکستانیز. اب اوورسیز پاکستانیز نے جو ان کو دھویا ہے, انہوں نے کہا, یہ میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں, یہ خاتون ہے, یہ بھی یہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہی رہتی ہیں. انہوں نے کہا محترم آپ کے باسز نے تو پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے, آپ کو اگر قبضہ چھڑانا ہے تو آپ ملک پہ سے قبضہ چھڑوائیے. انہوں نے تو پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے. پھر جو لوگوں نے ان کو ایک سے ایک مثالیں دی, انہوں نے کہا آپ شناختی کارڈ کینسل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں, آپ لوگوں کی گھروں جو وہاں پر, جو یہاں پر اگر کوئی اوورسیز پاکستانیز آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, آپ کے خلاف کوئی سوشل میڈیا میں پوسٹ کرتا ہے, اگر پی ٹی آئی کے کسی اس میں چلا جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو آپ وہاں پر اٹھا لیتے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا خاتون, ان کے بھائی کو فیصل آباد میں اٹھا لیا گیا تھا جب انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر پر تنقید کی تھی. ان کے بھائی کو باقاعدہ اغوا کر لیا تھا فیصل آباد میں, ان سے ان کی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرائی, ان سے ان کے ٹویٹس ڈیلیٹ کرائے, اور اس کے بعد انہوں نے پھر آ کر ایک اور ویڈیو کی. انہوں نے کہا ان سے غلطی ہو گئی تھی, اس کے باوجود نہیں چھوڑا, پھر وہ آئیں دوبارہ سے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ آدمی یاد ہے جس کے بھائی کو پر آپ تشدد کر رہے تھے, اس کی چیخیں اس کے بھائی کو جو کہ اوورسیز جو پاکستانی تھا اسے سنوائی اور اس سے کہا کہ اپنی وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کرے. لوگوں نے جو ان کو دھویا, لوگوں نے کہا آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں, آپ ہمیں احمق سمجھتے ہیں, آپ ہی سمجھتے ہیں ہم آپ کی ان چکنی چپڑی باتوں میں آ جائیں گے, آپ ہماری پراپرٹیز پہ سے قبضہ کیا چھڑوائیں گے, دھمکیاں دیتے ہیں کہ شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے. پلس آپ کو اس بے شرم خواجہ بے شرم آصف کا وہ بیان یاد ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیز بے شرم ہیں, یہ صرف پاکستان میں اپنے مردے دفنانے آتے ہیں اور اپنی پراپرٹیز بیچنے آتے ہیں. لوگ ان کے اس جھانسے میں نہیں آ رہے. دیکھیے آپ کا واسطہ بڑے غلط گروپ سے پڑ گیا ہے باس, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ انہیں نہیں بنا سکتے چے سمجھتے ہیں نا, چے سے چریا, چریا سندھ میں احمق آدمی کو کہتے ہیں, بیوقوف آدمی کو چریا کہتے ہیں. تو آپ انہیں چے نہیں بنا سکتے, یعنی آپ انہیں چریا نہیں بنا سکتے.
ٹھیک ہے, لوگ سمجھ گئے آپ کی یہ سستی چالاکیاں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں جناب؟ کر اس لیے رہے ہیں کہ معاشی صورتحال انتہائی تباہ کن ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ 15 ارب ڈالر سے بڑھ گیا ہے. جی ہاں, یعنی کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ بیچتے کم ہیں, خریدتے زیادہ ہیں. ظاہر ہے, یعنی کہ آپ جو ہے آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں, آپ کی امپورٹس زیادہ ہیں. یہ ہو گیا. پلس ایک بہت ہی جو اہم چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ جو انڈیا کا, میں آپ کو ذرا کچھ نمبرز پڑھ کے بتاتا ہوں. انڈیا کی ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے یورپ میں, اس کے نتیجے میں انڈیا کی جو مارکیٹ, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے کمپیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹیکسٹائلز میں, خاص کر لیدر گڈز میں, ٹیکسٹائلز میں. تو ان کو وہاں پر اب بہت اچھی ڈیل ملے گی, تو ان کی ایکسپورٹس جو یورپ کے لیے تھی مزید کم ہو جائیں گی. یورپ پاکستان کے لیے بہت اہم, بہت بڑی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اب چونکہ انڈیا کی پروڈکٹس وہاں پر, ان کو پہ تو ٹیرف نہیں ہے, اتنی سستی ہوں گی. تو فرض کریں جیسے جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں, انہیں اگر ایک میڈ ان پاکستان شرٹ اگر لیٹ سے 20 یورو میں مل رہی ہے, تو انڈین شرٹ انہیں 7-8 یورو میں مل جائے گی. انڈین میڈ ان انڈیا شرٹ, تو وہ کیوں خریدیں گے؟ کیونکہ انڈیا پہ ٹیرف انہوں نے تقریباً ختم کر دیا ہے, کم کر دیا. بہت ڈیل ہوئی ہے, جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے, اس وجہ سے پریشانی ہے. جیسا کہ میں نے کہا, اچھا فورن ایکسچینج کے ریزروز بہت کم رہ گئے, 20 ارب سے بھی کم, اور اس میں وہ پیسے بھی شامل ہیں جو کہ دوست ملکوں نے رکھا ہے. $260 بلین کا قرضہ چڑھ گیا, انٹرنل اور ایکسٹرنل. حالت بہت پتلی ہے باس, معیشت تو چلی نہیں, معیشت تو آپ سے چلی نہیں, ٹھیک ہے. ضرورت کیا ہے؟ اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ چاہیے کہ خدا کے لیے ہم آپ کی پراپرٹی پہ سے چھڑوا دیں گے قبضہ, آپ انویسٹ کیجئے. نہیں آتی قوم آپ کے جھانسے میں. آپ نے جو اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ سلوک کیا ہے, انہوں نے اس کا جواب آپ کو سوشل میڈیا پر ٹھیک ٹھاک دے دیا, تن کے رکھ دیا ہے, دیکھنے کے لائق ہے, ٹھیک ہے. آپ پلیز کامنٹس میں بتائیے گا اگر آپ کو چاہیے ہو کچھ اس نوعیت کے ٹویٹس, تو ہم اس کا لنک آپ سے شیئر کر دیں گے. اچھا, ایک اور جو تنقید ہے, ظاہر ہے کہ جو غزہ کا والا جو معاملہ ہے, پیس بورڈ کا, یہ بہت زیادہ اب ان کے گلے پڑتا جا رہا ہے. یہ ذرا سنیے گا, ہم آپ کو ایک سنواتے ہیں. یہ ہے مولانا نعیم الحسن صاحب ہیں. یہ ایک بیان دے رہے ہیں جو کہ فوجیوں کی نماز جنازہ سے متعلق. ذرا آپ یہ بیان سنیے, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. حیات ائمہ مساجد جو کہ پورے پاکستان کے علماء کا یعنی ائمہ جماعت کا ایک فورم ہے, وہ یہاں اس پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرتا ہے کہ جو فوجی بھی, اور بالخصوص مکتب تشیع سے جو فوجی بھی اس گروہ میں جا کر کے شامل ہوگا, فلسطین جائے گا, اور اگر اس کی وہاں سے ڈیڈ باڈی واپس آئے گی تو کوئی شیعہ عالم دین اس فوجی کا نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. یہ فیصلہ ہے حیات کے تمام علماء کا, اکابرین کا اور ان کے ذمہ دار. دیکھیے, یہ صاحب جو فرما رہے تھے آپ نے خود سن لیا, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. یہ ایک شرعی معاملہ ہے, اور ظاہر ہے جو لوگ اہل علم ہیں وہ اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میں ظاہر ہے ہم اس شو کے ذریعے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو سیگمنٹس, ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, ان کی آواز آپ تک پہنچائیں. ایک سینٹیمنٹ یہ پاکستان کی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی میں اس وقت موجود ہے, جس کا اظہار یہ صاحب کر رہے تھے, وہ ہم نے آپ کو سنا دیا. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, باقی اس کے جو نیوانسز ہیں, اس پہ ظاہر ہے جو لوگ بہتر علم رکھتے ہیں, مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے, وہ اس پر بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک سینٹیمنٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا اس بارے میں. اچھا, اسی دوران مریم نواز کے بارے میں ایک اور بہت بری خبر ہے. ان کے اپنے ہی ٹاؤٹ منصور علی خان ایک اور بہت بڑے ٹاؤٹ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مریم نواز اس لیے بچی ہوئی ہیں کیونکہ ان پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. دیکھیے, یہ بات میں نہیں کہہ رہا, وہ خود کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اس وقت اس لیے اتنی اچھل کود کر رہی ہیں, اتنی جو نمایاں ہیں اور وہ سب کچھ ہے, کیونکہ ان پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. جس دن اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان پہ سے ہٹا, وہ بری طرح پھنسیں گی. اور وہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں, وہ سی ٹی ڈی کا ایک معاملہ بتا رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب کی پولیس جس طرح سے آپریٹ کرتی ہے, وہاں پر جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں جس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں, پلس انہوں نے کہا کہ اخراجات کے معاملے پر بھی مریم بری طرح پھنسیں گی. یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ ہم خود بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی بہت زیادہ گرفت بنتی ہے, اور مریم کو فری پاس اسی لیے ملا ہوا ہے کیونکہ اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. ڈپینڈز اپون وچ وے یو لک ایٹ اٹ.
دونوں صورتوں میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، دونوں صورتوں میں اس وجہ سے. اور اب ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھنسیں گی، اس لیے انہیں اب ہوشیار ہو جانا چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ہوشیار ہوں گی، ان کو پھنسنا تو ہے، کیونکہ جتنے انہوں نے غلط کام کیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے مینڈیٹ، چوری کے مینڈیٹ پہ وہ آ کے بیٹھی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے عوام کا پیسہ اڑایا ہے، ایئر فورس کے جہاز کو انہوں نے جس طرح سے استعمال کیا ہے، لازم ہے کہ وہ ان کی گرفت ہو کبھی نہ کبھی. عدل و انصاف حشر پر ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. خود بھی ان کو اس چیز کا بالکل ادراک ہونا چاہیے کہ جو کام وہ کر رہی ہیں وہ بہت غلط ہے. باس آپ سن رہے ہیں نا باس، وہ بہت غلط کام کر رہی ہیں، ان کی گرفت ہونی ہی چاہیے. اینی وے، بسنت، جناب علی، بسنت جو ہے وہ تو کوئی اب ان کے گلے پڑ گئی ہے. دیکھیے کیا کیا چیز ان کی گلے پڑتی ہے. اب آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر ان صاحب کو دیکھیے، وہ پتنگ اڑانے میں مصروف ہیں، وہ صاحب وہ پتنگ اڑا رہے ہیں، اور آپ لوگ ان کو شاید جانتے ہو کہ یہ کون صاحب ہیں، وہ پتنگ اڑا رہے ہیں. یہ صاحب دیکھیے ذرا، یہ جانتے ہیں ظاہر ہے آپ، یہ کاتب تقدیر سے کیا لکھوا کر لائیں کہ ان کی ہر چیز ان کے لیے موافق آ جاتی ہے اور ان کے مخالفین کے گلے پڑ جاتی ہے. اب بسنت کا اعلان کیا خود مریم نے، ان کی حکومت نے. اب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بسنت ہے، ہم اپنی پسند کی پتنگیں بنائیں گے. کسی نے خان صاحب کی تصویر لگا لی، کسی نے 804، کسی نے جو پی ٹی آئی کے جو فلیگ کے کلرز ہیں اس کے. اب بات بن نہیں رہی. پہلے انہوں نے گانوں پہ پابندی لگوائی، اس میں مقصد کیا تھا؟ وہ جو نک دا کوکا والا گانا ہے، اچھا اس پہ کون ہے؟ وہ ایک خاتون ہے، ان کی عرفیت ہے، وہ سمجھیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کو معروف المعروف اتواری سے ہیں، وہ اسما اتواری. اب ان کا اور اتوار بازار کا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے ان کو اسما اتواری کہتے ہیں. وہ بھی بول پڑی ہیں کہ اس جو نقدہ کوکا والا گانا ہے اس پہ پابندی لگانے کی کوئی تک نہیں. تو اندازہ لگائیے کہ حالانکہ یہ نمرود لیگ کی ایک گھٹیا درجے کی عہدیدار ہیں، اس کے باوجود یہ بات وہ کہہ رہی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حالات کتنے دگرگوں ہیں. اور اب اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ بسنت پر ہی پابندی لگ جائے گی، کیونکہ پہلے انہوں نے یہ کہا، اب انہوں نے کہا کہ جی پتنگوں پر تصویریں بھی کسی کی نہیں لگ سکتی. آپ ایک کام کیجئے نا، آپ نواز شریف کی تصاویر کی پتنگیں مفت میں بانٹیں. آپ 2 سٹالز بنا دیں لاہور میں، ایک پہ نواز شریف کی تصویر والی پتنگیں رکھیں مفت میں فری، اور ایک پہ عمران خان کی رکھیں، 500 روپے کی رکھ دیں، 1000 روپے کی رکھ دیں. آپ دیکھیے 2 منٹ میں لوگ عمران خان کی جو تصویر والے پیسے دے کر لے کر جائیں گے، اور نواز شریف کی جو پتنگ تصویر والی پتنگ ہے اس کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں. آپ تو تصویریں لگانے کے حق میں، آپ تو ٹوائلٹ پہ تصویر لگاتی ہیں، آپ تو کچرے کے ڈبوں پہ تصویر لگاتی ہیں، آپ نے تو مساجد تک میں اپنی تصویر لگا دی. تو اب آپ کو تصویر سے کیا پرابلم ہو گئی؟ اس لیے کہ اس میں عمران خان کی تصویر لگ رہی ہے. 804 لکھ کر تو لوگ اڑا ہی سکتے ہیں. اسی دوران عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں اس پر بہت زیادہ تشویش تھی، لیکن عمران خان کی بہنوں نے اڈیالہ کے باہر بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ توجہ ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ یہ صرف ٹیسٹ کرتے ہیں. بائی دا وے، عمران خان کی بہنیں پھر پہنچی تھیں، ملاقات پھر نہیں ہوئی. کتنے عہد شکن لوگ ہیں، وعدہ شکنی ختم ہے ان پر. ہر دفعہ جھوٹ بول کر عمران خان کی بہنوں کو وہاں بلاتے ہیں اور ان سے ملاقات نہیں کرواتے. لیکن خیر اینی وے، وہ اس دفعہ بھی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن جمعرات کو سہیل آفریدی پہنچ رہے ہیں باس. یہ معاملہ ہوگا دیکھنے والا، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس پر جو راولپنڈی کی پولیس ہے انہیں بہت شدید تشویش لاحق ہے کہ اس دن کیا ہوگا. دیکھیے کیا ہوتا ہے. اسی دوران ایک اور پیش رفت ہوئی ہے، جیو کو نوٹس دیا گیا ہے پیمرا کی طرف سے. قیامت کی نشانی ہے، جیو نے جتنی خدمت کی ہے، جتنی کالک اپنے منہ پر ملی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے میں نے اس ادارے سے اپنی صحافتی کریئر کا آغاز کیا تھا، دا نیوز میں. مجھے بہت ملال ہے کہ کس طرح سے اپنی بے توقیری کرائی ہے. اتنا بڑا ادارہ ہوا کرتا تھا، لیکن خیر اس وقت اس کی حیثیت کسی بالکل اپنے آپ کو انہوں نے بالکل ہی کچرا کر لیا. اینی وے، کہ شہزاد اقبال جو کہ ایک رسپیکٹیبل اینکر ہیں، اچھے صحافی ہیں، انہوں نے رانا ثناء اللہ کو بلا کے انٹرویو کیا. اس میں انہوں نے ان سے ایمان مزاری کو جو سزا ہوئی اس بارے میں سوالات کیے. بھائی وہ بیچارہ تو سوالات ہی کر رہا تھا، اس نے صرف سوالات کیے اور اس پر ان کو نوٹس مل گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کا سوال نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی کی پتنگ نہیں اڑا سکتے، آپ اپنی مرضی سے نعرہ نہیں لگا سکتے، آپ اپنی مرضی سے وہ نہیں کر سکتے، کوئی ٹویٹ نہیں کر سکتے، اور آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں کے پیسے انویسٹ کریں. گیو می اے بریک. آج کے شو میں بس اتنا ہی.
اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا تو بھولیے گا بالکل بھی مت. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.